वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में हम तफसीली तौर पे बात करेंगे मार्च के अंदर होने वाले जो सेनेट के इंतखाबात हैं और उनके हवाले से जो जारी सियासी गहमा गहमी है। मुख्तलिफ जो कैंडिडेट्स हैं, मुख्तलिफ जमातों ने जो सामने जिनको लाए हैं और ऑब्वियसली जो ओपन बैलेट के हवाले से बहस चल रही है। आज सेनेट उम्मीदवारों की तरफ से अपने जो कागजात नामजदगी हैं यानी कि नॉमिनेशन पेपर्स उनको जमा करवाने की आखिरी तारीख थी। हुकूमती जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत अपोजिशन की जमातों ने जो अपने उम्मीदवार हैं उन सब के नाम ना सिर्फ मीडिया के साथ शेयर किए हैं बट वो ऑब्वियसली आज अपने कागजात भी जमा करवा रहे थे। मगर इसी हवाले से जो जमात सबसे ज़्यादा ख़बरों की जद में रही है वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इब्तदाई तौर पर ही दो उम्मीदवारों के इंतखाब पर जमात के अंदर से एक रद्द-ए-अमल देखने पे आया। पहला एतराज़ जो था वो बलूचिस्तान से नामजद किए गए अब्दुल कादिर साहब के ऊपर हुआ और ऐसा रद्द-ए-अमल आया कि उनकी जो नामजदगी थी उसके ऊपर जो PTI बलूचिस्तान थी उसने खुलकर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और जमात ने इसके बाद उनसे टिकट वापस ले लिया और दूसरे उम्मीदवार ज़हूर आगा साहब को दे दिया। दूसरा और एक और अहम तरीन जो एतराज़ था वो वफाकी वज़ीर फैसल वाउडा साहब की नामजदगी पे हुआ। मीडिया इतलात के मुताबिक आज जो PTI की पार्लियामेंट्री बोर्ड का एक हंगामी इजलास हुआ उसके दौरान नामजदगी पर जो PTI सिंध है उसकी क़यादत ने शदीद एतराज़ किया। इस हवाले से उन्होंने गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब को ख़त भी लिख दिया है। पार्टी की तरफ से इस तरह के जो एतराज़ात हैं और जो सामने आए हैं उसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा है कि वो तमाम जो सेनेट टिकट्स हैं उनके ऊपर नज़रसानी करेंगे और मुमकिना तौर पर तब्दीली का अंदिया भी दे दिया है। इसके साथ साथ अगर अपोजिशन की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा तवज्जो का जो बायस है वो ऑब्वियसली साबिक़ वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की नामजदगी है। वो PDM के मुश्तरका कैंडिडेट हैं और हुकूमत का दावा ये है कि नवाज़ लीग जो है वो गिलानी साहब को वोट नहीं डालेगी। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नवाज़ लीग जो है उनकी तरफ से ज़्यादातर पुराने चेहरे जो हैं उनको ही दोबारा नामज़द किया गया है। सेनेट की इस गहमा गहमी में ओपन बैलेट का जो मामला है वो भी अपनी जगह बदस्तूर है और इस हवाले से जो सदारती रेफरेंस है उसके ऊपर अदालती कार्रवाई जारी है। सेनेट इंतखाबात के लिए तीनों बड़ी जमातें क्या सोच रही हैं और उनकी हिकमत अमली क्या हो सकती है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सेनेटर्स का एक पैनल। हमारे पहले मेहमान हैं सेनेटर अब्दुल क़य्यूम साहब, सीनियर रहनुमाए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के, और हमारे साथ मौजूद है सेनेटर मोहसिन अजीज़ साहब, ये सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और हमारे साथ मौजूद हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट सेनेटर सस्सी पलीजो साहिबा, ये सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। वेलकम टू द शो ऑल ऑफ़ यू। जी मोहसिन साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर ये बताइएगा कि सबसे ज़्यादा जो एतराज़ात या शोर हमें देखने को मिल रहे हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से ही हैं। जमात ने खुद अपने जो कैंडिडेट्स लीडरशिप की तरफ से सामने आए उन पे इतने एतराज़ात उठाए हैं कि खुद अब इमरान खान साहब को ये कहना पड़ा है कि हम रिव्यू करेंगे सब नामों को और इनमें तब्दीली भी हो सकती है। सर क्या वजह है, मतलब कि क्या जो कंसल्टेशन प्रोसेस था उसमें इतने मसाइल थे कि इस तरह के एतराज़ात बाद में आए हैं, या सिरे से हुआ ही नहीं, बात ही नहीं की गई जो वेरियस चैप्टर्स थे जमात के प्रोविंसेस के अंदर? बहुत शुक्रिया। देखिए बात यह है कि आपको ये मालूम ही है कि PTI जो है मोरूसी सियासत के ऊपर बिलीव नहीं करती। हम जो है एक जमहूरी पार्टी हैं और जमहूरी पार्टी में एक वर्कर से लेकर ऊपर जो है लीडरशिप तक हर एक को राय देने का हक है और ये आरा जो है ये बड़ी मुफीद होती हैं। अब इस दफ़ा ये हुआ कि कोई एप्लीकेशंस जो है सेनेट के इलेक्शन के लिए नहीं मांगी गई, तो ये सवाबदीद था जो कमेटी बनी थी और इमरान खान साहब का। अब इमरान खान साहब की कुछ मसरूफियत भी है एज ए प्राइम मिनिस्टर, वो काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ रहते हैं। तो उसके बाद जब ये आया तो बाज़ जगह से ये जो है आवाज़ उठी और तनकीद उठी कि तो सबसे पहले जो है अब्दुल कादिर साहब की सिलेक्शन जो थी तो उसको जब नॉमिनेट किया गया तो उनसे वो विड्रॉ किया गया कि इट वाज थॉट कि जी बलूचिस्तान में उसके अगेंस्ट बड़ी रिजेंटमेंट है। सो ये एक जमहूरी तरीके से ये काम हुआ।
ابھی اگر کراچی میں کوئی بات چیت سر ہو رہی ہے جمہوری طریقے سے ہوتا، معاف کریے گا آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، جمہوری طریقے سے ہوتا تو آپ لوگ پہلے پوچھ لیتے نا. یہ تو نہیں کہ آپ نے نامینیشنز فائنل کر دیں، پبلک کر دیں، اس کے بعد بیچارے پارٹی والوں کو پتہ چلا اور انہوں نے شور ڈالا. نہیں دیکھیے اس میں جو ہے جو کہ جمہوری طریقے سے تو پہلے بھی ہوا ہے کہ یعنی کہ جو ایک نامینیشنز آئی ہیں وہ ایک پارٹی نے دی ہیں، ایک کچھ لوگوں نے دی ہے. اب ان کی اوپینین میں اور جو پارٹی ورکر کی اوپینین میں فرق آ سکتا ہے، تو اس کے اوپر دیر از آلویز اے روم فار کریکشن، دیر از آلویز اے روم فار امپرومنٹ. تو یہ نہیں کہ پارٹی ورکر نے اگر کچھ کہا ہے تو ان کی آراء کو رد کر دیا جائے، ان کو کہے کہ جی ڈیسیجن ہیز بین میڈ بائی دی لیڈر آف دا پارٹی اور اس کو اس پہ رد ثانی نہیں ہو سکتی. تو یہ جو ہے ایک پارٹی کی یہی اس میں خوبی ہے کہ یہ جو ہے اپنی چیزوں کو ریویو بھی کر سکتے ہیں اور اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں کہ اگر کہیں پہ انسان ہے اور کہیں پہ ایک غلطی ہو سکتی ہے تو وہ غلطی کین آلویز بی ریکٹیفائڈ. تو یہ جو ہے پارٹی ورکرز کے لیے بھی ایک بڑی خوشائند بات ہے. ہمارے جو اپنے گروپس ہیں اس میں سے کافی جو ہے اب مترف ہیں وہاں کے لوگ بھی کہ یہ جو ہے ہماری جو آواز ہے اس کو رد نہیں کیا گیا، اس کو چند ہی دنوں میں 2-3 دنوں کے اندر اس کو سنا گیا ہے اور اس کو ریویو کیا گیا اور پارٹی کے ایک اور جو ورکر ہے اس کو یہ دے دیے گئے. سملر ویوز جو ہے وہ کراچی کے لیے ہیں کہ اگر وہاں پہ کچھ ہے تو گورنر صاحب وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پہ گفت و شنید ابھی ہو رہی ہے. ہمارے جو کور کینڈیڈیٹس ہیں یا دوسرے جو کینڈیڈیٹس ہیں سر خیبر کنسیڈر کیا پختونخوا جا سے بھی سکتا ہے. شکایات سامنے آئی ہیں. جی وہ ایک آدھ شکایت آئی ہے، وہاں پہ بھی کور کینڈیڈیٹ ہے تو وہ ایک آدھ جگہ شکایت ہے. خیبر پختونخوا میں بیسیکلی کوئی اتنی بڑی شکایت نہیں، ایک آدھ ورکر کے اوپر ایک آدھ کینڈیڈیٹ کے اوپر شکایت ہے، لیکن وہ بھی یہ تو ہے اس کو بھی دیکھا جا رہا ہے کیونکہ بالکل وہ صحیح آج سر، جو ہے اس کے اوپر ڈیسیجن ہو جائے گا. بالکل صحیح. لیکن سینیٹر عبدالقیوم صاحب، سینیٹر قیوم صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کریں. سر محسن عزیز صاحب تو کہتے ہیں ہماری جمہوری جماعت ہے اور ہم سب سے پوچھ کے فیصلے کرتے ہیں اور فیصلوں میں تبدیلی بھی ہو جاتی ہے. تو سر کیا یوسف رضا گیلانی صاحب کا بھی جو فیصلہ کیا ہے پارٹی لیڈرشپ نے، بلکہ پی ڈی ایم کی لیڈرشپ نے، وہ آپ لوگوں سے پوچھا گیا، آپ لوگوں کی اس میں رضا لی گئی ہے؟ سب تیار ہیں نیشنل اسمبلی کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون کے شیر جو یوسف رضا گیلانی صاحب کو ووٹ ڈال دیں گے؟ دیکھیں سینٹ جو ہے نا یہ ایک ہاؤس آف فیڈریشن ہے، دی ہائیسٹ فورم ہے، اور اس کے اندر جو لوگ جاتے ہیں اٹس اے گریٹ آنر اینڈ اے پریولیج ٹو بی اے سینیٹر. اس کے لیے انتخاب کا جو سلسلہ ہے وہ ایک بڑے لمبا پروسیس ہوتا ہے اور پارٹی اپنا ہوم ورک کرتی رہتی ہے. پارٹی کی لیڈرشپ بیٹھتی ہے، کنسلٹیشن ہوتی ہے، وہ سینٹ کے اندر ان ممبران جو پہلے سے بیٹھے ہیں ان کی پرفارمنس دیکھتے ہیں، نئی ان کی ریکوائرمنٹ انہوں نے دیکھنی ہوتی ہے تو وہ کر کے، تو اس میں گنجائش یہ نہیں رہتی کہ ایک دفعہ نام آپ اناؤنس کریں تو پھر آپ ریویو کریں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ایک تو پارٹی کے اوپر یہ پورلی ریفلیکٹ کرتا ہے کہ لیڈرشپ نے جو ڈیسیژن کیا ان کے جو ورکرز ہیں وہ ان کے ساتھ نہیں تھے. نمبر 2 جو میں کہتا ہوں زیادہ سیریس ہے وہ یہ ہے کہ جس انڈیویجول کو آپ نے ٹکٹ دیا اس کی اپنی بھی ایک آبرو ہے، اس کا ایک وقار ہے. آپ اس کو ایک ٹکٹ دیتے ہیں لوگ یا اس کا نام آتا ہے تو لوگ ان کو مبارکیں دیتے ہیں. وہ ایک آرڈینری بندے کو تو آپ نہیں دیتے نا. یہ جو عبد القادر صاحب بھی ہیں ان کی کوئی بیک گراؤنڈ تو ہوگی اگر پارٹی نے اتنا سمجھا تو اس کے لیے بھی بڑی ایمبیرسمنٹ اور ہیوملیشن ہوتی ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ کراچی کی پوزیشن میں ابھی ووڈا صاحب جو ہیں انہوں نے ایک حلف دیا کہ میرے پاس ڈوئل نیشنلٹی نہیں ہے. وہ حلف غلط ثابت ہو رہا ہے. اور پہلی بات تو یہ ہے کہ تحریک انصاف نے 2.5 سال تک عدالتوں سے مل ملا کے اس کیس کو لمبا کیا رکھا، اور اب جب اس کی رائٹنگ آن دی وال ہے تو آپ ان کو سینٹ میں کرتے ہیں. تو اگر وہ صادق اور امین نہ رہا، اگر وہ حلف غلط تھا اور وہ ہوگا تو جو ان کا اپنا ایک اور بندہ جو بھی ورکر ہے یا جو ڈیزرونگ ہے ان کی پھر اپنے طور پہ اعتراض جو ہے وہ بجا ہے. تو اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں سر یہ ذرا کوئکلی اس پہ محسن صاحب سے کامنٹ ذرا لے لیں. محسن صاحب یہ ویسے بات تو اور تنقید تو بہت جائز ہے کہ ایک ایم این اے صاحب تھے 2.5 سال وہ اپنا کیس لٹکاتے رہے ہیں. اب جب ان کو لگ رہا ہے کہ فیصلہ ان کے خلاف آ رہا ہے تو آپ لوگ ان کو سینیٹ کا ٹکٹ دے رہے ہیں. سر یہ تو پھر تبدیلی کوئی نہ ہوئی نا. آپ لوگ دوسری جماعتوں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں اور پھر وہی حرکت خود بھی پی ٹی آئی کر رہی ہے. دیکھیں یہ فیصل واڈا صاحب کا جو کیس ہے وہ باقی سے بہت مختلف ہے. اس میں یہ کہ انٹرپریٹیشن کی بات ہے. جتنا میں سمجھتا ہوں اس بات کو
وہ یہ ہے کہ جی ان کا الیکشن سے پہلے یا جو اس وقت انہوں نے اپنے ٹک وہ جمع کرائے تھے، نامینیشن جمع کرائے تھے، اس سے پہلے جو ہے وہ ان کو ڈوئل نیشنل نہیں ہونا تھا. تو یہ ایک انٹرپریٹیشن کی بات ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی الیکشن سے پہلے پی ایم ایل این کے سینیٹرز جو ہیں اس بات پہ نکالے گئے ہیں ڈسکوالیفائی. جی میں آپ کو بتاتا ہوں، وہی میں آپ کو بتاتا ہوں. تو یہ ایک انٹرپریٹیشن کی یہاں پہ ہے، اور میکسیمم یہ ہے کہ ان کو اگر ڈی سیٹ کر دیا جائے گا تو ڈسکوالیفائی وہ نہیں ہوتے. ڈی سیٹ اگر وہ ہو بھی جائیں گے تو ہی کین بی ری الیکٹڈ ویدر ایز اے سینیٹر اور ایز اے ایم این اے. اس کو کوئی ڈسکوالیفائی کی پوزیشن میں نہیں ہے، بیکاز یہ انٹرپریٹیشن کی بات ہے کہ ویدر ہی شوڈ ہیو بین یو نو سنگل وہ کنٹری کا وہ جو ہے ہونا چاہیے، یا اس وقت نامینیشن کے وقت یا الیکشن کے وقت. تو یہاں پہ ایک کنفیوژن ہے. سسی صاحبہ آپ اگری کریں گی کہ فیصل واوڈا صاحب کا ایشو جو ہے وہ صرف ایک چھوٹا سا انٹرپریٹیشن کا معاملہ ہے؟ تھینک یو عارفہ. نہیں، میں بالکل ایگری نہیں کروں گی، کیونکہ خود انہیں بھی پتا ہے کہ یہ کیس کس طرف جا رہا ہے، اور دوسری جماعت کا کوئی اگر ایم این اے اس طرح ہوتا تو میرے خیال میں اس کے خلاف تو کارروائی کی جاتی. اور خود ہمارے یہاں بھی ایک دو ایسے کیسز تھے تو ان کو تو بالکل تعمر نااہل قرار دے دیا گیا، پر انہوں نے چیلنج بھی کیا سب کچھ. لیکن بات یہ ہے یہاں بھی ہم دوہرا معیار دیکھ رہے ہیں، اور اگر اس سینٹ میں آپ بھی جاتے ہیں تو صادق اور امین والی پھر بھی شک ان پر غالب آ سکتی ہے. تو خود پی ٹی آئی کو بھی سوچنا چاہیے. اور پھر واوڈا صاحب جو ہے وہ ان کا ویسے بھی جو سیاسی طور پہ بھی جو انہوں نے پارلیمنٹ کو ایک جوک بنانے کی کوشش کی، وقتاً فوقتاً کافی ایسی ناگوار اور کنٹروورشل باتیں کی. خیر وہ تو الگ بات ہے، لیکن ان کو اتنا وہ آنکھوں کا تارا پی ٹی آئی کا، میں محسن صاحب کی بات نہیں کری کیونکہ پارلیمنٹری بورڈ ظاہری بات ان کا بھی الگ ہوگا. لیکن یہاں بالکل ایسا نہیں ہو سکتا کہ قوانین کے دو سیٹس ہوں اور ایک پی ٹی آئی، حالانکہ یہ پی ٹی آئی کی ہر ممکن کوشش ہوتی ہے کہ بھائی جو ان کو بات ٹھیک لگے ان کے لیے آسانی پیدا کرے. تو یہ ابھی بھی سندھ میں سراپا احتجاج ہے، ان کی خود پارٹی کے لوگ ابھی بھی اس وقت بھی ہم بات کریں تو پریس کانفرنس جاری ہے، اور اس میں حیدرآباد کے اور مختلف اور جو ہے ان کے بڑے ہی متحرک کارکن ممبرز جو ان کے جو ہے بڑی محنت کی ہے انہوں نے بہت سال، وہ آئی بروز نہ صرف ریز ہوئی ہے لوگوں کی طرف سے، لیکن ابھی جو انہوں نے واوڈا صاحب کی اس نامینیشن کو چیلنج کیا ہے پارٹی کے اندر، تو وہ بھی پریس کانفرنس دیکھنے اور سننے والی تھی. بہرحال میرے خیال میں پی ٹی آئی جس کی سبق دیتی تھی اور باتیں کرتی تھی اور بتاتی تھی ہم بڑے اچھے ہیں، زبردست ہیں، اور ہمارے جو نمائندے بھی ہیں محسن صاحب کے حد تک تو میں کہہ سکتی ہوں کہ یہ صادق امین بھی ہیں، اور جو ان کا طریقہ کار یہ وہ تو سینٹ میں بہرحال ہمارے کافی کولیگز ایسے ہیں جو واقعی میں ہم ان سے دل سے عزت کرتے ہیں اور وہ کنٹروورشل بھی نہیں ہے. وی ایگری ٹو ڈس ایگری، بحث مباحثہ ہوتا ہے وہ کرتے ہیں ضرور، لیکن واوڈا صاحب جیسے ویسے بھی کنٹروورشل لوگ، یعنی ان کو الیکشن خود جج صاحبان کی جو آبزرویشن رہی ہے آپ نے بھی پڑھی ہوگی، دوسرے لوگوں نے بھی پڑھی ہوگی. اب جو ہے بلوچستان سے بھی یہ باتیں آ گئی، یہاں سے بھی باتیں آ گئی، تو ریئیکٹ کرتے ہیں، پارٹی کے اندر سے ریئیکشن آتا ہے، اور پی ٹی آئی چونکہ وہ اپنے ہی اصول سے مکر گئی ہے تو ظاہری بات ہے یہ ساری چیزیں. لیکن یہ کہنا کہ وہاں سے وہ سینٹ آ جائیں گے تو رولز بدل جائیں گے یا جو آئین بدل جائے گا، دیکھیں جو بھی یہ الیکشنز ہیں تو اس میں مقابلہ بھی آئینی طریقے سے ہوتا ہے، جہاں جو کینڈیڈیٹ فائل کیا جاتا ہے وہ بھی ظاہری بات ہے قوانین کے اور آئین کے مطابق. ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اس طرح، اور بہرحال یہ ایک ان کا اندرونی معاملہ ہے، لیکن ایک پارلیمنٹرین کی طرف سے طرح اور ایک پاکستانی کی حیثیت سے ہم کس طرح اس کو دیکھتے ہیں وہ میں نے شیئر کیا آپ کے ساتھ. بالکل صحیح. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک کو، جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو اپنے تینوں کے ساتھ گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں سینیٹر عبدالقیوم صاحب سے، محسن عزیز صاحب سے اور سسی پلیجو صاحبہ سے. سینیٹ کے الیکشنز پہ بات ہم تین سینیٹر سے کریں. جی محسن صاحب، سر یہ بتائیے گا کہ ایک طرف آپ نے خود کہا کہ پارٹی کے جو ورکرز تھے ان کی شکایات تھیں، تبدیلی ہو گئی، تو سر اسلام آباد میں بھی جن صاحب کو آپ نے کھڑا کیا، حفیظ شیخ صاحب، وہ حکومت کا تو حصہ ہیں پر جماعت سے ان کا کوئی گہرا تعلق نہیں ہے،
اور آج ایک ایم این اے جو ہیں عامر لیاقت صاحب وہ بھی آئے ہیں ایک مارننگ شو میں، اور انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ صاحب جو ہیں یہ تو پارٹی کا حصہ ہی نہیں ہے، میں تو ان کو ووٹ نہیں ڈالوں گا آپ کو. اور دوسری طرف سر واٹ میکس دا سچویشن انٹرسٹنگ از کہ دوسری طرف پی ڈی ایم جو ہے انہوں نے جوائنٹ کینڈیڈیٹ کھڑا کیا ہے اسلام آباد سے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جیت جائیں گے. سو آپ کو لگ رہا ہے یا جماعت کے اندر بھی کوئی بات ہو رہی ہے کہ اسلام آباد میں بھی کوئی خدشہ ہو سکتا ہے اور پھر اپ سیٹ؟ دیکھیں میں یہاں سے بات شروع کروں گا کہ ڈومیسائل ہے اس کی سیاست سب سے پہلے پی ٹی آئی نے انٹروڈیوس کی ہے، یعنی جہاں کا کوئی ڈومیسائل ہوگا وہاں پہ اس کی افیکٹونیس ہوگی، اسی صوبے سے جو ہے اس کو سینٹ کا ٹکٹ دیا جائے گا، ان لائک مینی ادر پارٹیز. اب آپ دیکھیے سندھ میں بھی ایک بونچال اس وقت آیا ہوا ہے کہ انٹیریئر سندھ میں جیسے کہ سیسی پولیجو صاحبہ ہیں وہ پرانے ہیں، ابھی نئی میں کوئی ایسے جو ہے ریپرزنٹیشن نہیں، میکسیمم ووٹس ان کے انٹیریئر سندھ سے ہے. بہرحال ہر ایک پارٹی کی اپنی وہ اوپینین ہے، ہماری جو ہے اس میں یہ ہے کہ ڈومیسائل کو لکھا جائے. اب بات یہ ہے کہ دیکھیے ایک فہم و فراست ایک پارٹی لیڈر کی بھی ہوتی ہے، اس کی ایک سوچ سمجھ بھی ہوتی ہے، اور جو ہے پارٹی ورکرز کو جو کہ ایک پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے اوپر آئے ہیں ان کو پارٹی لیڈرشپ کے اوپر بھی اتنا اعتماد اور اتنا ان کے اوپر جو ہے کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ if he has given a ticket to a person اور اس کو وہاں پہ جو ہے سندھ کے وہ اگر بلانگ کرتے ہیں ان کو سینٹر سے لے کر آئے ہیں، پارٹی کے ساتھ ان کی کیا ایفیلیشن ہے. آئی تھنک دا بیسٹ جج وڈ بی عمران خان ان دس کیس اور ہز کیبنٹ ان دیٹ کیس کہ یہ کیا ہے کیا نہیں ہے. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ ہم جیسے پارٹی ورکرز جو ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس پارٹی کا ٹکٹ یا جو ہے سینٹ کا ٹکٹ یا ایم این اے بنانے کی کوشش کی تو اس میں کافی ساری جو ہے چیزیں انوالو ہوتی ہیں. تو میں عامر لیاقت صاحب کے اوپر تو کمنٹ نہیں کر سکتا، ان کی اپنی بات ہے، لیکن میں اپنے اوپر اور اپنے جیسے کئی سو جو لوگ ورکرز ہیں ان کے اوپر ضرور کمنٹ کر سکتا ہوں کہ وی ہیو ٹرسٹ کانفیڈنس اینڈ اے لاٹ آف کانفیڈنس ان آر لیڈر وچ از عمران خان. اور ہمیں وہ جہاں پہ بھی کہے گا انشاءاللہ اگر کوئی ایسا آدمی ہوگا جو کہ ٹینٹڈ ہوگا، جس کا کوئی نیب کے کیسز ہوں گے یا اس کی کوئی ٹینٹڈ ایسی چیز ہوگی جو ان کو معلوم نہیں ہوگی، وہ ہم ضرور آ کے ان کو ضرور بتائیں گے. وہ اتنا ہمیں بھی اپنے اوپر کانفیڈنس ہے اور عمران خان بھی ہماری بات سنتے ہیں. لیکن ایز فار ایز دس نامینیشن از کنسرن آئی تھنک دس از کوائٹ فیئر اینڈ آئی وڈ فیل کہ یہاں پہ کوئی اس طرح کی بات نہیں آنی چاہیے. قیوم صاحب یہی پھر سوال، اگر اتنے کانفیڈنٹ ہے پی ٹی آئی والے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ حفیظ شیخ صاحب جیت جائیں گے، میجورٹی بھی ہے، تھن میجورٹی ہے مگر ہے تو صحیح، تو سر یہ پھر پی ڈی ایم نے کی کیا میتھمیٹکس ہے یا کہاں سے آپ لوگوں میں اتنا کانفیڈنس ہے کہ آپ کے خیال میں آپ اسلام آباد میں ایک جوائنٹ کینڈیڈیٹ لے آئیں گے اور سینٹ کا جو الیکشن ہے وہ رولنگ پارٹی کو ہرا دیں گے؟ دیکھیں یہ جو خفیہ بیلٹنگ ہے نا، اس میں ایک تو نیگیٹو سائیڈ تو یہ ہے جو ماضی میں ہوتا رہا، اگر آپ اس کو مس یوز کریں اور پیسے لیں اور بیچ بچا کے. دوسرا ماضی میں ہوتا رہا سر، اب نہیں ہو رہا. نہیں دیکھیں میں اب بھی ہو رہا ہوگا شاید، لیکن ایٹ دی سیم ٹائم آپ آؤٹ رائٹلی اس کو ریجیکٹ اس لیے نہیں کر سکتے کہ بہت سے لوگ اپنی ضمیر کے اوپر بھی بات کر سکتے ہیں اور ووٹ دے سکتے ہیں، اور وہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کینڈیڈیٹ ٹھیک نہیں ہے تو وہ اس کو ووٹ نہیں دیں گے. تو اس لیے جب آئین کے اندر آرٹیکل 226 میں یہ لکھا گیا کہ جی آپ کا سیکرٹ بیلٹ ہوگا، تو میرے خیال میں اس میں یہی وزڈم تھی کہ پرائم منسٹر اور چیف منسٹر سے ہٹ کے باقی لوگ اپنے ضمیر کے مطابق دیں. لیکن اس میں کئی کالی بھیڑیں ہیں جو ماضی میں بھی کیا، ابھی بھی وہ گڑبڑ کرتے ہیں، تو ان کی وجہ سے ابھی آپ لوگوں کو اگر ہم یہ ٹوٹلی ڈینائی کر دیں تو اس کا بھی پھر نقصان ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بوتھ ہمارے جو پی 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 کے ایکس پرائم منسٹر ہیں یوسف رضا گیلانی صاحب ہوں یا شیخ صاحب ہوں، یہ پارٹیوں کو کانفیڈنس ہے بیکاز تحریک انصاف کے پاس نیشنل اسمبلی میں میجارٹی تو اپنی تو ہے نہیں، اتحادیوں کی ہے، اور اتحادی جو ہیں دے آر ناٹ. اس کا پھر یہ بار بار جی سسی صاحبہ آپ بتائیے گا کہ یہ کیسے ڈیفرنس ووٹ کا ہے تو صحیح، وہی نیشنل اسمبلی میں جو ہم بات قیوم صاحب سے پوچھے تھے، تو کدھر سے آپ لوگوں کا کانفیڈنس آ رہا ہے؟ پھر وہی بات ہے کہ
آپ لوگ بھی کچھ پی ڈی ایم والے کیا پاکستان تحریک انصاف کے کوئی ڈسگرنٹل ایلیمنٹ سے یو آر ان ٹچ ود دیم یا کوئی ہارس ٹریڈنگ کی بات ہے؟ کیوں آپ کو لگتا ہے کہ آپ لوگ جو ہے اسلام آباد سے سینیٹر الیکٹ کروا لیں گے؟ عارفہ صاحبہ دیکھیں، الیکشن کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے مقابلہ، اور آئین نے ہمیں وہ حق دیا ہے۔ ظاہری بات ہے میدان تو ہم خالی نہیں کریں گے، اور ہم سمجھتے ہیں ہمارا امیدوار زبردست ہے۔ اگر گیلانی صاحب کی طرف آپ دیکھ لیں، بڑے ہی منجھے ہوئے سیاستدان ہیں، فرحت اللہ بابر صاحب جیسے، اور دوسرے نون لیگ کی طرف سے بھی جو ہم دیکھ رہے ہیں، بلکہ سندھ کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی میرے کولیگ محسن عزیز صاحب نے، تو میں آپ کی ٹی وی کی توجہ سے اپنے سوشل سرکل کو بھی اور سندھ کے لوگوں کو بھی جو ناراض تھوڑے نظر آتے ہیں کہ پارٹی نے یہ فیصلہ کیوں نہیں کیا، میں نے خود اپلائی نہیں کیا، اور کافی عرصہ پہلے میں نے پارٹی کو یہ بات رکھی تھی اپنے سینئرز کو کہ ہمبل وے میں، کیونکہ لاسٹ ٹائم بھی انہوں نے خود فیصلہ کر کے، کہ میں سمجھتی تھی میرے مزاج کا ایوان نہیں ہے، میں ہمیشہ ڈائریکٹ الیکشن پارٹی مہربانی کرتی تھی تو میں لڑتی تھی، اور لاسٹ ٹائم بھی وہ مجھے ان اپوز لے کر آئے، میرا ایک روپیہ بھی خرچ نہیں ہوا، اور میں بنا مقابلہ منتخب سینیٹر ہوئی، اور 6 سال میرے خیال میں اس ایوان میں کافی زیادہ ہیں، کیونکہ میں اپنے مڈ 30s میں آئی، تو آپ سمجھ سکتے ہیں میرے خیال میں اب 50s 60s کے بعد اس میں آنا اب میرے لیے بہتر ہوگا۔ میں نے اپلائی کیا، اور پارٹی نے ہمیشہ مجھے You felt you were too young for the senator, سسی صاحبہ؟ آپ نے سوچا کہ یہ بوڑھوں کا فورم ہے؟ جب میں آئی نہیں، پھر میں نے دیکھا کہ میں نے بہت سیکھا، تاجدر صاحب، فرحت بابر صاحب، رضا ربانی صاحب اوپر بیٹھے تھے کسٹوڈین کیسز سے، احساس صاحب اپوزیشن لیڈر تھے، راجہ ظفر صاحب، اور دوسرے بھی ہمارے، مجھے بہت سیکھنے کا کانسٹیٹیوشن اور تاریخ، اور میں بھی میرے پسندیدہ شعبے میں سیاسی فیملی سے میرا تعلق ہے، اچھا لگا، لیکن میں گراس روٹ لیول والی جو فیلڈ والی سیاست اس کو زیادہ پسند کرتی ہوں، الیکشن وہی لڑتی رہی ہوں، آئندہ بھی میری خواہش ہوگی کہ پارٹی اگر مہربانی کرے گی اور وہ اگر مجھے انکریج کرے گی، اور کیا ہے پارٹی نے۔ خیر، اب آتے ہیں یسر رضا گیلانی صاحب کے حوالے سے، وہ بھی ہمارے پارٹی کے نائب صدر ہیں، اور ان کی بڑی خدمات ہیں پارٹی کے حوالے سے، اور مجھے خوشی ہوئی ہے کہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے وہ جوائنٹ ایک کینڈیڈیٹ کے حیثیت سے آئے ہیں، اور یہ اسٹریٹجی پی ڈی ایم کی بڑی ہی زبردست ہے، اور ہم میدان جیسے ہم نے کہا سینٹ کا بھی خالی نہیں کریں گے، اس وجہ سے یہ آئین نے ہم حق دیا ہے کہ ہم اپنا امیدوار لائیں، اور اسی طرح پنجاب میں پھر ہم دوسری پارٹیز کو پی ڈی ایم کے اس میں سپورٹ کریں جتنی بھی ہماری اسٹرینتھ ہے، تو اس حوالے سے میرے خیال میں مقابلہ ہوگا ہی اب، اور یہ چیز دیکھنے والی ہوگی، اور یہ لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے اور ہونی چاہیے، اور اس میں جب آپ کو اس حوالے سے آپ آئین پہ یقین رکھتے ہیں تب آپ کسی الیکشن میں یا پارلیمنٹ کا حصہ ہوتے ہیں، تو اس حوالے سے جو بھی آپ کو قواعد اور قوانین ہیں، جو بھی رولز ہیں، اس کو فالو کرتے ہوئے اگر آپ کھڑے ہیں اور مقابلہ کرتے ہیں۔ سسی صاحبہ، آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو آپ صرف اس لیے لائے ہیں تاکہ ایک مقابلہ ہو، اسپیس نہ، مطلب کہ آپ کا یہ خیال نہیں ہے کہ آپ لوگ سیٹ جو ہے وہ نکال سکتے ہیں؟ نہیں، عارفہ صاحبہ، ہم تو ظاہری باتیں جتنے کی نوعیت سے اور اس سوچ سے ہی آئے ہیں، اور ظاہری باتیں مجھے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کی خدمات بھی بہت زیادہ ان کی فیملی کی بھی، اور ابھی بھی ملتان میں آپ نے دیکھا کہ پورا جلسہ جو کرنے بھی نہیں دیا گیا، بڑی وکٹمائز کیا گیا جس طریقے سے لوگوں کو، ان کے بیٹوں پر سب کچھ، تو لیکن ان کی فیملی تھی اور پارٹی کے ظاہری باتیں کارکنان تھے، دوسری پارٹیز بھی تھی پی ڈی ایم کی، لیکن یہ تو ایک جھلک تھی، ان میں حوصلہ بھی ہے، اور پی ڈی ایم جب ساتھ مل کر کھڑے ہوں گے تو ضرور ان کی پرسنالٹی، ان کی بیک گراؤنڈ سب کو دیکھتے ہوئے ہم سمجھتے ہیں کہ نہ صرف ہم مقابلے کی پوزیشن میں ہیں، ہم جیتنے کی پوزیشن میں ہوں گے انشاءاللہ۔ صحیح۔ محسن صاحب، ویسے سر بہت بڑا سائیکولوجیکل ڈیفیٹ ہوگا اگر پی ڈی ایم جو ہے وہ اسلام آباد سے سینٹ کی سیٹ نکال جائے، جیسے کہ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں، کامنٹیٹرز بھی کہہ رہے ہیں، خود پی ڈی ایم کی جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ اٹس ایز گڈ ایز اے نو کانفیڈنس موو اگینسٹ دا گورنمنٹ سر، اگر وہ سینٹ کی سیٹ اسلام آباد سے لے جائے۔ وہ آپ کی بات بے کافی وزن ہے، لیکن دیکھیں جب آپ جس طرح واڈا صاحب کی بات کر رہی تھی، میں بھی یہاں کہنے کی جسارت کرتا ہوں کہ اگر آپ گیلانی صاحب کو دیکھیں تو گیلانی صاحب واز ریموو فرام ہز سیٹ بائی سپریم کورٹ، اینڈ ایوری بڈی نوز دیٹ ہی از ناٹ بینگ پشڈ ان ایز اے سینیٹر الون، ان کو جو ہے لایا جا رہا ہے ٹو بی پشڈ فار اے چیئرمین آف سینٹ۔ تو دیکھیے یہ آپ اس پہ تضاد دیکھیں کہ ایک ڈیسیجن ایک آدمی کے خلاف آیا تھا، وہ ڈیسیجن جو ہے اس نے اس کو وہاں سے ریموو کیا تھا، اور ان کی جگہ دوسرے صاحب آئے تھے ان کی جگہ لینے کے لیے۔ اب جہاں تک پی ڈی ایم کا سوال ہے، میں آپ کو یہاں پہ پھر بتا دوں کہ دیکھیے پی ڈی ایم میں آلریڈی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ اس کی جو پرووینسز ہیں،
प्रोविंसेस में इन्होंने कहा था कि हम जॉइंट कैंडिडेट लेकर आएंगे, जो कि वो अभी तक नहीं ला सके। आज भी उसके ऊपर मशावरत हुई है, लेकिन वो जो है किसी कंसेंसस के ऊपर नहीं आ सके। जब वो नहीं आ सके और पेशावर में भी या जो खैबर पख्तूनख्वा है और बाकी प्रोविंसेस में भी वो जॉइंट कैंडिडेट नहीं आए। अभी खैबर पख्तूनख्वा में तकरीबन 51 कैंडिडेट्स आए हैं जिन्होंने एप्लीकेशन दिए। कुछ हमारे भी 1-2 कवर कैंडिडेट ज़रूर मौजूद हैं, लेकिन बाकी पार्टीज़ के जो है वो बहुत ज़्यादा कैंडिडेट है। यहाँ पे सिर्फ 2 पार्टीज़ की अक्सरियत है जिनके पास कुछ 13, एक के पास MPs है और एक के पास 15 MPs है, वो जमात JUI है और एक जो है ANP है। तो बाकी पार्टियों का क्या हक बनता था कि यहाँ पे वो दे। अब बात ये कि इसका इफ़ेक्ट जो है, इसका इफ़ेक्ट इस्लामाबाद में भी ज़रूर जाएगा कि जब हम यहाँ कहते हैं कि जब इस तरीके से यहाँ पे इनके डिसीजन नहीं हो रहे और ये एक दूसरे के अगेंस्ट पिच कर रहे हैं कैंडिडेट्स, तो उसका इफ़ेक्ट ज़रूर इस्लामाबाद में भी जाएगा। एंड लास्टली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे पास एक कंफर्टेबल वहाँ पे मेजॉरिटी मौजूद है। हालांकि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे आए हैं जो कि अपनी रिजेंटमेंट शो कर रहे हैं, बट वो भी इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हमें ही वोट देंगे। हमारे पार्टी वर्कर हैं, उनकी वहाँ पे दिल अगर कुछ बात हुई भी है वो इंशाल्लाह आखिर में वोट इमरान खान को ही देंगे। एक सवाल बिल्कुल सही कयूम साहब, सर ये दूसरी दफे है, मतलब कि अब जैसे मोहसिन साहब ने कहा कि यूसुफ रजा गिलानी साहब को ना सिर्फ आपने जितवाना है, उसके बाद सेनेट का चेयरमैन भी बनवाना है। सर पिछली दफे भी नो कॉन्फिडेंस मूव में इतना बुरा हुआ, उससे पहले खैर जब इलेक्शन हुआ और सेनेट के चेयरमैन बने तब तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के साथ जो हुआ वो सबको याद है, नो कॉन्फिडेंस मूव। पीडीएम इतने अपने लिए सर हाई गोल्स क्यों सेट करती है कि फिर वो जब पूरे नहीं होते तो हुकूमत को मौका मिल जाता है ये कहने के लिए कि जी पीडीएम नाकाम हो गई है, टूटने वाली है? नहीं देखिए, हाई गोल्स की बात नहीं है। एज ए अपोजिशन ये इनका राइट है कि ये अपना कैंडिडेट फील्ड करें, और ये एक अच्छी बात है कि सारी पीडीएम ने मुश्तरका तौर पे यूसुफ रजा गिलानी साहब को खड़ा किया, एंड दे आर होपफुल कि ये एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री हैं, एक्स स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली रहे हैं, हाईली एक्सपीरियंस्ड एंड ओल्ड ये एक सियासी लीडर हैं, तो इनका एक अपना क्लाउट है। तो बहुत से जो इत्तेहादी भी हैं हुकूमत की जमात के, वो दे आर लाइकली टू कंसिडर हिम एज ए वेरी सीरियस कैंडिडेट, सो देयरफॉर दे कैन वोट फॉर हिम, एंड इफ ही विंस देन इसके बाद इन्होंने आगे वो कोशिश की थी कि बाकी तो ये ओपन हो और जो चेयरमैन का वो सीक्रेट हो। तो वहाँ अगर कोई इस तरह का वो झुरलू शुरलू ना फिर गया तो ऑब्वियसली जो कैंडिडेट बेस्ट होगा पीडीएम की पिछली दफे फिरा था, इस दफे क्यों नहीं फिरेगा? पिछली दफे फिरा था, इस दफे क्यों नहीं फिरेगा? जी जी जी, अब वी होप के ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होंगे और उसके अंदर फिर जो भी जिसको एक्सरियत होगी वो उनका चेयरमैन बन जाएगा, बिकॉज चेयरमैन की जो पोस्ट है वो मुल्क के रियासती यानी सरबराह सदर के बाद नंबर 2 आता है। तो आपको और फिर हायर इसको भी चलाना होता है हाउस को, तो उसके अंदर मौसम साहब जैसे बड़े काबिल एहतराम हमारे साथी मौजूद हैं, और हमें ये खुशी है कि इनके साथ भी हमारे 6 साल अच्छे गुजरे हैं। और मैं तो हमेशा कहा कि इन जैसा एक कामयाब बिजनेसमैन ये पहले भी इनको कैबिनेट में होना चाहिए था, बजाय मेहमान अदाकारों को लेके आए, एंड आई होप कि इनसे फ़ायदा उठाया जाएगा। तो इसी तरह जहां भी कोई बेहतरीन कैंडिडेट है जिसके साथ सारे मेंबर्स हैं, तो आई एम श्योर ही शुड बी द चेयरमैन। वो तो बाद की बात है, लेकिन अभी ये दंगल होगा, बड़ा ज़बरदस्त होगा इस्लामाबाद में, एंड यू कैन सी दैट विल बी ए बिग सरप्राइज, बिकॉज यूसुफ रजा गिलानी साहब के पीछे पूरी पीडीएम बिल्कुल सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी है। बिल्कुल सही। नाज़रीन यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जब हम ब्रेक आएंगे तो अपने मेहमानों के साथ गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू करें सेनेट इलेक्शंस के हवाले से और हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर्स तीनों मेन जो पार्टीज़ हैं उनसे। ससी साहिबा ये बताइएगा कि जो कोर्ट प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के ऊपर कोर्ट केस चल रहा है, उसके ऊपर भी आज जो जजेस के रिमार्क्स थे तो उससे कुछ लग ये रहा है, ऑब्वियसली हमें नहीं मालूम कि फाइनल फैसला क्या होगा, मगर लग इस तरह का रहा है कि जैसे जजेस के ख्याल में सेनेट के इलेक्शन को शफाफ बनाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, और वो चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन इस हवाले से कुछ इकदाम जरूर उठाएं।
عارفہ میرے خیال میں یہ ساری بات جو ہے ظاہری بات ہے یہ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں یا اس میں جو بھی ہے وہ آئینی امینڈمنٹ کے تھرو ہی کیا جا سکتا ہے کیونکہ 226 ظاہری بات ہے اس میں ساری چیز واضح ہے. اگر یہ نہ ہوتا تو پہلے یہ کورٹ گئے پی ٹی آئی والے پھر ان کو بھی ریئلائزیشن ہوئی کہ یہاں چیزیں جو ہے کورٹ ڈائریکشن دے سکتی ہے کہ انٹرپریٹیشن تو وہاں سے آ سکتی ہے لیکن ظاہری بات ہے وہ اس طرح نہیں تو پھر وہ یعنی میجارٹی سمپل میجارٹی بھی مشکل سے ہے پی ٹی آئی کے پاس نیشنل اسمبلی کی اور سینٹ میں تو وہ میجارٹی میں بھی نہیں ہے. پھر بھی انہوں نے ایک آئینی امینڈمنٹ لے کر آنا چاہا جو 2/3 میجارٹی کم سے کم چاہیے یعنی ان کو بھی یہ ریئلائزیشن ہوئی اور انہوں نے دیکھا ان کو پہلے بھی پتا تھا کہ بھئی یہ آئین میں ترمیم کے بغیر نہیں ہو سکتا. اب جو آج میں نے بھی کورٹ کی جو آبزرویشن تھی وہ دیکھ رہی تھی میں میڈیا پر تو الیکشن کمیشن نے تو اس وقت تک جو ان کے وکیل کی آج جو بھی ویو پوائنٹ تھا رولز کے موجب آئین کے موجب تو وہ وہی زیادہ تر بات تھی کہ بھائی یہ چیز جو ہے یہ ایک آئینی امینڈمنٹ ہے اور اس میں خفیہ ووٹنگ جو ہے وہ اسی کی پابندی ہے. میں صرف یہاں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جنرل الیکشنز ہوتے ہیں وہ بھی اس میں ایک بندہ ایک ووٹ وہاں بھی خفیہ اس کی جو ہے یعنی اس کی جو ہے رازداری کی بات کی جاتی ہے تو ظاہری بات وہ بھی ایک آئین میں چیزیں آتی ہیں اور یہ الیکشن بھی ظاہری بات ہے آئین کا حصہ ہے تبھی تو اس میں ترمیم کے بغیر نہیں ہو سکتا. آگے دیکھتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے لیکن اتنی عجلت میں لیجسلیشن پی ٹی آئی کا ہم ایسا نہیں کہ پارٹی میں مختلف آرا ہو بالکل صحیح بہت جلدی میں کیا محسن صاحب یہ جو سسی صاحبہ بات کر رہی ہیں سر سارے الیکشن کو کنٹروورشل بنا دیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے. کچھ لوگوں کا تو یہ خیال ہے کہ ججمنٹ پہ فیصلہ بھی آ گیا یا نہیں بھی آیا تو جو آپ لوگوں نے پریزیڈنشل آرڈیننس پاس کیا وہ چیلنج ہو جائے گا الیکشن کے بعد. ہر چیز کے اوپر سوالیہ نشان کھڑا ہو گیا. دیکھیں ایک تو میں آپ کو کلیریفائی کر دوں یہ کوئی اجلت میں نہیں آیا یہ بڑی مدت سے ڈسکشن چل رہی تھی. رضا ربانی صاحب جو آج پاکستان پیپل پارٹی کی طرف سے پیش بھی ہو رہے ہیں جب وہ چیئرمین تھے ان کی موجودگی میں انہوں نے یہ کمیٹی آف دی ہول بنائی تھی جس میں کہ 3 دن ریفرنس جو آپ لوگوں نے بھیجا ہے نہیں جی دیکھیں میں آپ کو عرض کر دوں کہ اس میں سب نے یہ کہا تھا کہ یہ الیکشن بڑے کنٹروورشل ہوتے ہیں اس میں پیسے کا لین دین ہوتا ہے اور اس سے بدنامی ہوتی ہے سیاست کی بھی بدنامی ہوتی ہے سیاستدانوں کی بھی بدنامی ہوتی ہے. ایک ریکمنڈیشن اس کی طرف سے بھی گئی تھی اور وہ یہ تھی کہ یہ اس میں جو ہے شو آف ہینڈ نہیں لیکن اوپن بیلٹ جو ہے ہونا چاہیے اور اس کا جو ہے تو پارٹی لیڈرشپ کو اجازت ہونی چاہیے کہ وہ چیک کریں. پھر اس کے بعد 2006 میں آپ دیکھیں جو چارٹر آف ڈیموکریسی میں یہ بات ہوئی تھی 2014 میں یہ بات ہوئی تھی کہ اس کو جو ہے شفافیت کی ضرورت ہے لیکن کسی نے اس کے اوپر ایکشن نہیں لیا. ہمیں دیکھیے یہاں جو منافقانہ رویے ہیں ان سے ہمیں باہر نکلنا ہے. ہم نے پاکستان کے 73 سال کے بعد 48 سال کے بعد اپر ہاؤس آف دی پارلیمنٹ کو عزت اور وہ توقیری وہ نہیں بخش سکے جو اس کا حق ہے. اب چند لوگوں کی وجہ سے اور چند جو اشخاص ایسے آتے ہیں جو کہ پیسے کا استعمال کرتے ہیں ان سے پوری پارلیمنٹ بدنام ہوتی ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں I wish and I think that Supreme Court اس کو ضرور اس کو دیکھے گی کہ اس میں جو ہے پاکستان کے پارلیمنٹ کو شفافیت لے کر قیوم سر ویری کوئکلی کنکلوڈنگ ریمارکس وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم. سر بتائیے گا یہ آپ محسن صاحب سے اگری کرتے ہیں اس بات پہ کہ یہ جو باتیں ہوتی ہیں جس طرح کی ویڈیو سامنے آئی ہیں اس سے بدنامی تو سر سیاستدانوں کی ہوتی ہے اور اب جو پی ڈی ایم کا اس وقت موقف ہے وہ اٹس ایڈنگ ٹو دیٹ بدنامی سر اس سے زیادہ بلکہ نقصان ہو رہا ہے پولیٹیشنز کا نقصان ہو رہا ہے. جی بالکل ٹھیک آپ کہتی ہیں اور موسم صاحب بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ایسے سسٹم ہونے چاہیے جہاں ہم دیانتداری سے اور ٹرانسپیرنسی سے مسئلے کو آگے لے سکیں. لیکن اس بے توقیری میں تحریک انصاف کا اپنا بھی ہاتھ ہے نا. آپ نے دیکھا کہ اس میں بینیفیشری کون تھا پچھلے چیئرمین کے الیکشن کے اندر وہ بھی مسئلہ بنا اور ابھی بھی کوشش یہ ہونی چاہیے. اور اگر کورٹس کے اندر سے آبزرویشنز ایسی آ رہی ہیں کہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے تو یہ ٹھیک بات ہے. یعنی الیکشن کمیشن شوڈ بی سو پورٹنٹ کہ ان کی نہ اور ساتھ عدلیہ کی رسپانسبلٹی ہے کہ کوئی شکایت ان کے پاس آئے جیسے فارن فنڈنگ کی آئی تھی یا وہ آئے تو اس کے اوپر ڈریگ نہ کریں ان کے اوپر فیصلے کریں. اگر آپ احتساب ان ٹائم کریں گے اور سٹرکٹ کریں گے تو یہ چیزیں آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گی بجائے اس کے کہ ہمارا رائٹ لے لیا جائے
کہ میں اپنی ضمیر کے مطابق جس کو ووٹ دینا چاہوں وہ میں نہ دے سکوں, میں بہت بہت پارٹی کے شکریہ لیڈر کو سر. دکھاؤں, اور یہ وہ. تھینک یو ویری مچ. بہت بہت شکریہ ہمارے مہمانوں کا, انہوں نے ہمارے ساتھ گفتگو کی. آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹو دی سیم ٹائم.